अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची में बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। कुछ बड़ी मालूमात, बड़ी ख़बरें हैं इमरान खान साहब के मुतालिक, और एक सिटिंग जज हैं हाई कोर्ट के जो अदालत के कटहरे में जाकर खड़े हुए। जज साहब के साथ क्या हुआ वो मैंने आपके सामने रखना है। और इमरान खान साहब ने एक एतराफ़ किया है, अगर हम ये कहें तो शायद गलत ना हो, कि उन्होंने एक एतराफ़ जुर्म किया है। किस मामले में एतराफ़ जुर्म किया है, किनके सामने किया है, वो तफसीलात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। और इमरान खान साहब ने एक बार फिर कह दिया है कि उनको डील की ऑफ़र हो रही थी, लेकिन उन्होंने वो ऑफ़र ठुकरा दी। उसके हक़ाइक़ क्या हैं? क्या इमरान खान साहब को वाकई डील की ऑफ़र हुई थी, या इमरान खान साहब डील मांग रहे थे? क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन था इमरान खान साहब के हवाले से। उनको जो अलकादिर ट्रस्ट केस में सज़ा सुनाई गई थी, उनको और बुशरा बीबी को, उसकी अपील की आज समाअत थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन नैब के प्रोसिक्यूटर जो है वो बीमार पड़ गए और वो अदालत में नहीं आए, और 3 हफ्ते आगे चली गई समाअत। 16 अक्टूबर तक समाअत चली गई। तो वो मामला ज़ाहिर है इमरान खान साहब की रिहाई, जो इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब कह रहे थे कि एक समाअत के अंदर अंदर इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी, तो ज़ाहिर है वो एक समाअत शायद 3 हफ्तों के बाद हो, तो उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए, तो वो पता चल जाएगा क्या होता है। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम साहिबा ने एक इंकशाफ किया है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि जो उनके वकला उनको ये कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 में सज़ा सुना दी जाएगी। और वो ये कह रहे हैं, इमरान खान साहब भी ये कह रहे हैं, अलीमा खान भी ये कह रही है, और सलमान सफदर राजा भी ये कह रहे हैं कि जी लिखा लिखाया फ़ैसला आता है। एक स्क्रिप्ट के मुताबिक अदलिया चल रही है कि एक मुकदमे में या एक सज़ा में जब ज़मानत होने से पहले, सज़ा मुअत्तल होने से पहले दूसरे किसी मुकदमे में सज़ा देना ज़रूरी है, ताकि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी बाहर ना आ सके। ये उन्होंने कहा है। यानी फिर इसके मुताबिक कोई 1 हफ्ते में, तो 1 हफ्ता और बल्कि 2 समातें, उन्होंने कहा कि वकील कहते हैं कि ये 2 समातें होंगी, उसके बाद सज़ा हो जाएगी। तो आज अगर हम बात करें, जो जुमेरात है, तो अभी समाअत है वहाँ पर इस्लामाबाद में, जब मैं बात कर रहा हूँ तोशाखाना 2 की, तो आज जुमेरात है। तो जुमेरात और उसके बाद जुम्मा कल, तो 2 समाअतें ये हो गई। तो हो सकता है कि जुम्मे को फ़ैसला महफूज हो जाए या पीर मंगल तक मामला चला जाए। यानी अगले हफ्ते में इमरान खान साहब को एक और सज़ा होगी, और वो जो कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, वो नहीं जो है वो मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक और चीज़ जो है वो अलीमा खानम साहिबा से पूछा गया कि इमरान खान के ट्वीट से धड़ाधड़, ट्विटर अकाउंट से धड़ाधड़ ट्वीट हो रहे हैं, और उसमें एक ट्वीट जो सबसे काबिल एतराज़ था, जिस पर मैंने भी खुलकर बात की थी, वो इमरान खान साहब ने कहा था कि जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है वो फॉल्स फ्लैग है। यानी पाकिस्तान की फ़ौज अपने जवानों को, अपने अफसरों को खुद मरवा रही है ताकि तालिबान के ख़िलाफ़ एक्शन हो सके। इमरान खान साहब ने कहा था कि अफ़गान तालिबान हमारे ऊपर, हमारे ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर रहे, हम उनके ऊपर हमले कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है वो सारा का सारा एक रियासत के ऊपर या कौमी सलामती के मामले पर इतना बड़ा इल्ज़ाम था, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए FIA की टीम गई थी इमरान खान साहब के पास, और इमरान खान साहब से पूछा यह गया था कि जी आपका ट्विटर हैंडल कौन चलाता है और किधर चलता है। जिब्रान इलियास का नाम आया कि जी आप उसको जानते हैं, तो खान साहब ने कहा कि जी मैं आपको क्यों बताऊँ। अब उस मामले पर आज जो बात की है अलीमा खानम साहिबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर,
انہوں نے کہا کہ عمران خان صحافیوں نے سوال پوچھا کہ جی ٹویٹر ہینڈل کون چلا رہا ہے عمران خان صاحب کا اس معاملے پر، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ٹویٹر ہینڈل پر پابندی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی. تو علیمہ خانم صاحبہ نے کہا کہ یہ بات عمران خان صاحب سے انٹرنیشنل میڈیا نے کل عدالت میں پوچھی تھی، اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ جی آپ کا ٹویٹر ہینڈل کون چلا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی میرا ٹویٹر ہینڈل ہے، میری مرضی، میرا ٹویٹر میری مرضی، یہ انہوں نے کہا. اور انہوں نے کہا کہ جی میں عاصم منیر کا نوکر نہیں لگا ہوا کہ جو وہ چاہے وہ بیان دوں ٹویٹر ہینڈل پر، وہ لکھوں، جو میرا دل کرے گا میں وہ لکھوں گا. اب اکثر اوقات یہ چیزیں سامنے آتی ہیں جب ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، کچھ قانون دان ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، یا جس طرح پچھلی بار انہوں نے ایک ویڈیو جاری کر دی تھی سن 71 کے سانحے کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے عاصم منیر کو یحییٰ خان کے ساتھ ان کا موازنہ کر کے ان کو غدار ڈکلیئر کیا تھا عمران خان نے. اس پر بھی جب عمران خان صاحب سے انویسٹیگیشن کے لیے FIA والے گئے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے اس ویڈیو کا نہیں پتہ، ٹویٹر ہینڈل جو میری مرضی سے چلتا ہے لیکن اس ویڈیو کا مجھے نہیں پتہ. تو جو مواد عمران خان صاحب کو کے خلاف ہوگا، اپنا قابل گرفت ہوگا، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب پکڑ میں آ سکتے ہیں، اس مواد سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں. لیکن اب جب وہ یہ ان کی بہن کی سٹیٹمنٹ ہے کہ عمران خان نے انٹرنیشنل میڈیا کے سوال کے جواب میں کہا کہ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے، میری مرضی، میں عاصم منیر کا نوکر نہیں لگا ہوا، میرا جو دل کرے گا میں وہ لکھوں گا، میں عاصم منیر کی مرضی سے وہاں بیان نہیں دوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو دہشت گرد ہیں اصل میں دہشت گرد نہیں ہیں، یا یہ جو آپریشنز ہیں یہ آپریشنز روک دیے جائیں، یا طالبان پاکستان پر حملے نہیں کر رہے، فوج خود اپنے اوپر حملے کروا رہی ہے، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا. تو جب اس طرح کی اسٹیٹمنٹ میں پکڑ آئے گی تو عمران خان صاحب اب شاید بھاگ نہ پائیں، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا میرا ٹویٹر میری مرضی، میں جو مرضی لکھوں. تو یہ ایک بڑا انکشاف تھا، میں نے اعتراف وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا عمران خان صاحب کا. لیکن جو کل عمران خان صاحب نے گفتگو کی، اس گفتگو کے کچھ 2 پوائنٹس جو سامنے رکھے گئے وہ جب میں نے پڑھے تو سندھی میں کہتے ہیں ہرے ہرے جی ہیر ٹنگ بھجی بھی نہ ونجے. تو عمران خان صاحب مسلسل ایک بات کی وجہ سے پھنسے ہوئے، وہ کوئی قومی ایک ادھر ایجنڈا دینے میں ناکام ہوئے ہیں. ان کی ساری ایفرٹ مجھے رہا کرو، میرے ساتھ ڈیل کرو کے اوپر ہے. اور جب بھی گفتگو کرتے ہیں اپنی ذات، اپنے مقدمات، یا زیادہ سے زیادہ اگر کوئی دوسرا شخص ہے تو اپنا بشریٰ بی بی صاحبہ ہیں ان کے متعلق بات کرتے ہیں، اپنے بھانجے احسان نیازی تک کا ذکر نہیں کرتے، کبھی کبھی کرتے، شاذ و نادر کرتے. اب ایک لمبا چوڑا ٹویٹ ہے کیونکہ وہ افغانستان والا معاملہ اور یہ جو وادی تیرہ والا معاملہ تھا اس پر بھی انہوں نے گفتگو کی ہے. لیکن مجھے جو چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، جو مجھے زیادہ امپورٹنٹ لگ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر کہا ہے کہ مجھے بار بار ڈیل کی آفر ہوئی اور کہا گیا کہ ملک چھوڑ کر چلا جاؤں یا خاموش ہو جاؤں تو میرے کیسز ختم کر دیے جائیں گے، لیکن پہلے دن سے میرا موقف ہے کہ میں ان مقدمات کا سامنا عدالتوں سے کر کے ہی باہر آؤں گا، کسی ڈیل کے نتیجے میں ہرگز نہیں. اس لیے مجھ پر بے بنیاد 300 مقدمات بنائے گئے ہیں. کوئی بھی اور شخص ہوتا تو ان مقدمات کا سامنا نہیں کر پاتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور حق پر ہوں. اب اس جملے کو عمران خان صاحب کا پچھلے کچھ 2 دن پہلے کا ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا تھا، بیان میں کہا تھا کہ جی میں نے میرا پیغام پہنچا دیں علی امین کو، بیرسٹر سیف کو اور بیرسٹر گوہر کو کہ وہ اب اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ختم کر دے، منقطع کر دے رابطہ. اگر اسٹیبلشمنٹ نے کوئی بات کرنی ہے تو مجھ سے براہ راست جیل میں آ کر بات کرے. ایک چیز جو کامن ہے، یعنی جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، جو کوئی اتنی الجھی ہوئی نہیں ہے، جو کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ عام لوگوں کو سمجھ نہ آئے، وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے خود ڈیوٹی لگائی ہوئی نا لوگوں کی. اسٹیبلشمنٹ نے آج تک، حکومت نے آج تک عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے لیے کوئی ٹیم اس معاملے پر نہیں بنائی جو عمران خان صاحب چاہتے ہیں.
حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہاں آئیں قومی ایجنڈے پر بات کریں. آرمی چیف یا ISPR بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے مذاکرات کرنے تو سیاسی لوگوں سے کریں. لیکن عمران خان صاحب نے ایک نہیں کئی مرتبہ اعلان کیا کہ جی میں نے اپنے 3 نمائندے مقرر کر لیے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے لیے. اسٹیبلشمنٹ اپنے نمائندے مقرر کرے. تو ڈیل کی آفر کرنے والے جو ہیں وہ یا اگر وہ عمران خان صاحب سے وہ بہت زیادہ ان کی اس سے تنگ آئے ہوئے ہیں, جو میں گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں, تو وہ بھی کوئی اپنے نمائندے مقرر کرتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی طرف سے ہی لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کر رہے ہیں. عمران خان کی طرف سے فیلڈ مارشل آصف منیر سے ایک ملاقات ہوئی تھی سیکورٹی امور پر, کوئی پشاور میں آپ کو یاد ہوگا ایک اجلاس تھا, وہاں پر اپنا علی امین گنڈاپور بھی تھے, تو بیرسٹر گوہر بھی پہنچ گئے تھے وہاں پر. تو بیرسٹر گوہر کی ہیلو الیکس الیک ہو گئی, وہاں پر ملاقات کروا لی گئی. تو اس پر یہ خبر دی تھی حیدر شیرازی نے کہ PTI کے لیڈروں کی آصف منیر سے ملاقات ہوئی ہے. اس کے بعد اگلے دن عمران خان صاحب نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہاں جی ملاقات ہوئی ہے, سیاسی امور پر بات چیت ہوئی ہے, اب ہم مل کر آگے بڑھیں گے, بہتر ہوگا, یہ ہوگا. یہ آن ریکارڈ باتیں ہیں. یعنی خوشی سے وہ عمران خان صاحب پھولے نہیں سما رہے تھے. ادھر سے تردید آ گئی کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. سیکورٹی ذرائع نے خبر جاری کروا دی کہ جی وہ تو سیکورٹی امور پر ملاقات تھی, کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوئی. تو اگلے دن پھر عمران خان صاحب میں اب ڈیل نہیں کروں گا, میں اب رابطہ نہیں کروں گا, اب میرے سے کوئی رابطہ نہ کرے. تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی مجھ سے بار بار ڈیل کے لیے رابطہ کیا گیا, تو بھائی ادھر سے کون آپ کے پاس آتا ہے, نام لے لیں. ایک بار پوچھا گیا کہ جی کس نے آپ کو ڈیل آفر کی, کہتے ہیں علی امین گنڈاپور نے. اب وکٹ کے دونوں طرف عمران خان صاحب کے اپنے لوگ کھیل رہے ہیں, اپنے مقرر کردہ نمائندے کھیل رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی وہ کھیل رہے ہیں, عمران خان کی طرف سے بھی وہ کھیل رہے ہیں, اور وہ 1% ریلیف نہیں دلوا سکے عمران خان صاحب کو. اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو انگیج کر رہی ہے تو خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے, حکومت کی وجہ سے ان کو انگیج کیا جا رہا ہوگا نا. اب جیسے علی امین گنڈاپور صاحب نے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی آپریشن رکوایا جائے, نہیں ہونا چاہیے, یہ ہمارے خلاف ٹریپ ہے, ہماری حکومت کے خلاف. تو علی امین گنڈاپور نے تو یہ تیرا والا جو سانحہ ہوا ہے اس کے بعد کہا تھا کہ جی فوج کا آئینی حق ہے, میں نہیں منع کر سکتا, ہم نہیں منع کر سکتے فوج کو آپریشن روکنے کے لیے, نہیں کہہ سکتے. تو خان صاحب جو ہیں وہ ایک خود فریبی کا شکار ہیں, یا لوگوں کو کرنا چاہتے ہیں, یا وہ بنیادی طور پر وہ خود ڈیل کے لیے آفر کر رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ اگر کوئی ڈیل شیل نہیں ملتی تو وہ تگڑے ہو کر بیان چین دیتے ہیں. وہ فاسٹ بالر ہے نا, اور وہ اس مینٹلٹی کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں, تو وہ پھر پریشر میں لانے کے لیے جو ہے وہ باؤنسر شاؤنسر مارنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ نہیں لگ رہے نا. اگلوں نے بڑے سخت ہیلمٹ پہنے ہوئے, نہیں لگ رہے, کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اچھا اب اس میں باقی باتیں جو تھیں وہ تو روٹین ہے نا, اس پر میں نے اتنی زیادہ بات نہیں کرنی تھی. توشہ خانہ والی بات وہی کر رہے کہ جی مجھے سزا سنا دی جائے گی کیونکہ اسکرپٹ ہے, لکھے لکھائے فیصلے آتے ہیں. اب اسکرپٹ کون ججوں کو دیتا ہے, یہ سب سے بڑا سوال ہے. اب عمران خان صاحب کے دور میں جو اپنا نواز شریف صاحب کو سزا سنائی گئی تھی, نائل کیا گیا تھا, تو اس میں جس طرح کے الفاظ اور ڈکشن تھی, کہا جا رہا ہوتا تھا کہ جی یہ ڈکشن جو ہے نا وکلا کی نہیں ہے, یہ مطلب اس کی کیا کہتے ہیں قانون کی نہیں ہے, یہ ڈکشن دفاعی ڈکشن ہے, الفاظ ہیں جو وہ استعمال ہو رہے ہیں. اور پھر یہ جو سیسیلین مافیا لکھ دیا گیا تھا, یہ سارا کچھ. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جیو کے ایک رپورٹر فوت ہو گئے مرحوم, انہوں نے اپنا عدالت سے نکلتے ہوئے ایک شخص کو پکڑ لیا, وہ ایجنسیوں کے تھے, ان کی ویڈیو بنا لی, آپ کہاں سے آ رہے ہیں, تو وہ موبائل سے منہ چھپا کر نکل رہے تھے. تو خان صاحب کو بہتر پتہ ہوگا اسکرپٹ کہاں سے آتے ہیں, تو شاید اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بھی اسکرپٹڈ سزائیں دلواتے رہے ہیں. الیکشن سے پہلے سزا ہونی ہے, الیکشن سے پہلے سزا ہوگی, نواز شریف واپس نہیں آئیں گے, مریم نواز واپس نہیں آئیں گی, تو ہم یہ دکھائیں گے کہ جی بھگوڑے ہیں, بھاگ گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن وہ واپس آ گئے. جب وہ واپس آ گئے تو عمران خان صاحب کو پریشانی لگ گئی.
وہ بقول اون چودھری کیوں فون کر رہے تھے مسلسل باجوہ صاحب کو کہ جی وہ ان کو ایئرپورٹ جہاز سے اترنے نہیں دینا, جہاز کے اندر سے گرفتار کرنا, ان کی جھلک بھی لوگوں کو نظر نہیں آنی چاہیے. تو باجوہ نے کہا کہ ٹھنڈ رکھ, چپ کر کے بیٹھ جا, میں ڈیل کر لیتا ہوں, تو اپنا الیکشن دے. تو اسکرپٹ پر تو ظاہر ہے عمران خان صاحب چلتے رہے. مجھے نہیں پتا آج اسکرپٹ ہے کہ نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کیا چل رہا ہے. جو چل رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. جس طرح عدالتیں چل رہی ہیں عمران خان کے دور میں چل رہی ہیں, جس طرح چل رہی ہیں, تو ظاہر ہے کوئی فرق کو اتنا خاص نہیں آئے گا, اور نہیں آیا اور نہ آ سکتا ہے. اتنا بڑا بگاڑ ہو اور آپ کہیں کہ جی ایک جھٹکے میں سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے, تو نہیں ہوتا. پھر وہ جو ہے نا لمحے کی خطائیں جو ہے نا, ان کو پھر برسوں جو ہے وہ لگتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں. تو آپ بگاڑ کر کے چلے گئے سارے سسٹم کو, تو سسٹم کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا. اچھا جی, اب یہ جو ایک جج صاحب کا معاملہ ہے, آپ کو یاد ہوگا جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب, کراچی یونیورسٹی کی ان کی ڈگری تھی. اچانک خبر آ گئی تھی, ججوں نے خط لکھا سپریم کورٹ کو, سپریم جوڈیشل کونسل کو, 6 اسلام آباد کے 6 ججوں نے, جسٹس بابر ستار اور دیگر جج صاحبان نے. تو ان میں الزام لگایا گیا تھا کہ مداخلت کی جا رہی ہے عدالتی امور میں. ٹیریان کا کیس بھی چل رہا تھا, کافی سارے معاملات تھے کہ خط جو ہے وہ ایک ایسے موقع پر لکھا گیا, اور اس کی جو خط کی جو زبان تھی یا اس میں جو باتیں تھیں وہ کچھ اس طرح کی تھیں کہ جیسے عمران خان صاحب کے مقدمات کو لے کر جج الزام لگا رہے ہیں کہ ان کے اوپر ایجنسیاں دباؤ ڈال رہی ہیں. بلکہ ایک الگ خط جسٹس بابر ستار صاحب نے لکھا تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انٹیلیجنس ادارے کے سربراہ نے مجھ سے رابطہ کیا, مجھے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی. ٹیریان وائٹ کا کیس بھی اس وقت چل رہا تھا. تو بہرحال اس کے بعد ایک جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف ایک ریفرنس آ گیا, اور اس میں ان کی ڈگری کو کہا گیا کہ جی کراچی یونیورسٹی کی ڈگری ان کی نہیں, انرولمنٹ کی اور ان کے داخلے کی اور ان کے رول نمبر کے وہ فرق ہے اندراج کا. اور پھر یہ کہ ایک اور طارق محمود تھے, ان کے وہ طارق تھے, ان کے والد کا نام بھی محمود تھا. تو اس طرح کسی اور کی ڈگری ہے جس ڈگری پر یہ آگے وکیل بن گئے, اور وکیل بن کر جج بن گئے. ریفرنس تھا. کراچی یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے, ڈگری اصلی نہیں ہے. انہوں نے ڈگری کو جعلی ڈکلیئر کر دیا. اگلی کارروائی ہونی تھی تو کراچی سندھ ہائی کورٹ میں کچھ لوگ پٹیشنز لے کر آ گئے. سندھ ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا, کراچی یونیورسٹی کو منع کر دیا فردر کارروائی سے, فردر ایکشن سے. تو طارق محمود جہانگیری صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگے رہے. اب ان کو ایک عدالتی آرڈر کے ذریعے میاں داؤد صاحب کی پٹیشن پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کام کرنے سے روک دیا ہے کہ جی جب تک آپ کا سپریم جوڈیشل کونسل سے فیصلہ نہیں آتا تب تک آپ کام نہیں کر سکتے. اب جج صاحب جو ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ میں آج گئے ہوئے تھے, اور ان کے ساتھ جسٹس سمن رفت صاحبہ تھیں. تو وہ بطور جج ان کے ساتھ گئیں. یہ بھی ایک انوکھا واقعہ ہے. بطور جج سے مراد کہ جج ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گئی. تو کہا جاتا ہے کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق یہ عمل ٹھیک نہیں ان کا, وہ نہیں جا سکتی تھیں. بطور جج عدالت جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ سٹنگ جج ہیں اور آپ گئے وہاں پر, تو وہ تو مدعی ہیں, وہ تو پٹیشنر ہیں, وہ تو اپنا معاملہ لے کر گئے تھے. تو وہ تو بطور جج نہیں گئے, بطور سائل گئے. آپ ایک جج کی حیثیت میں کس طرح جا سکتی ہیں, مقدمے پر اثر انداز ہوئی ہوں گی آپ. تو بہرحال جو پٹیشنر تھے جنہوں نے پٹیشنز وغیرہ دائر کی تھی وہ نہیں آئے, تو پٹیشنز خارج کر دی گئی. جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے فریق بننا چاہا لیکن بہرحال ان کو موقع نہیں ملا. ان کو کہا کہ الگ سے کوئی آئے درخواست لے کر, اس میں نہیں ہو سکتے فریق. تو پٹیشن میں خارج ہو گئی. اس کا مطلب ہے مسترد کر دی گئی کہ وہ آئے نہیں تھے جنہوں نے پٹیشن دی تھی. اس کا مطلب ہے کہ وہ اسٹے ہٹ گیا. اب اسٹے ہٹ گیا تو اب کراچی یونیورسٹی جو پابند تھی ایک عدالتی آرڈر کے ذریعے فردر کارروائی نہ کرنے کی, اب وہ فردر کارروائی کر سکتی ہے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کے معاملے میں, کیونکہ وہ بھی جج ہیں, مقدمہ بھی عدالتوں میں چل رہے ہیں, تو اس لیے اس پر مزید کوئی بات چیت اب نہیں کرتے. لیکن اب چیزیں نظر یہ آ رہی ہیں کہ شاید طارق محمود جہانگیری صاحب اب
اس عہدے پر، اس کرسی پر زیادہ عرصہ نہ رہ سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.